बिस्मिल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह वस्सलातु वस्सलाम अला रसूलिल्लाह व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमईन अम्मा बाद। रब्बि इश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। देखिए, आज का जो हमारा सेशन है ये आपके लिए बहुत ही ज़्यादा फ्रूटफुल साबित हो सकता है अगर आप अपना रिलेशन अल्लाह सुब्हानहू व तआला के साथ और मजबूत करना चाहते हैं या उसको और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग करना चाहते हैं। तो ठीक है, तो ये जो लेक्चर है इसमें आज हम सीखेंगे कि हम एक्चुअली में नमाज में क्या चीज़ें रिसाइट करते हैं, क्योंकि यूजुअली होता क्या है, अरबिक हमारी फ़र्स्ट लैंग्वेज नहीं है और जो हमारी नमाज है वो उसमें हम जो भी कुछ पढ़ते हैं वो कुरान की आयतें होती हैं और वो सारी इसकी सारी अरबिक में होती हैं। तो हमें कुछ नहीं पता चलता कि हम क्या पढ़ रहे हैं, खड़े हैं तो क्या पढ़ रहे हैं, रुकू में जा रहे हैं तो हम क्या बोल रहे हैं। बस हमें बचपन से रटा दिया गया कि सुभान रब्बिल अज़ीम पढ़ना है, सुभान रब्बिल आला पढ़ना है और हम वही सब कुछ बस पढ़ते रहते हैं। हमें कुछ नहीं पता कि हम अपने रब से क्या कह रहे हैं। और जाहिर सी बात है कि जब आपको वो लैंग्वेज ही नहीं समझ में आएगी जिसमें आप बात कर रहे हैं तो फिर वो कनेक्शन जो आपका होना चाहिए नमाज में अल्लाह सुब्हानहू व तआला के साथ वो कैसे बिल्ड होगा। तो यस, इसमें हम कह सकते हैं कि हमारी गलती नहीं है कि हम ये चीज़ कहते हैं कि नमाज में हमारा दिल नहीं लगता है, या नमाज में हम जैसे ही रिकात अपनी शुरू करते हैं, नियत बांधते हैं तो हमारे दिल और दिमाग में तमाम वसवसे आते हैं। लेकिन यहाँ पे अब आपकी गलती ज़रूर हो सकती है अगर आप अभी भी इसको इग्नोर करेंगे और सीखेंगे नहीं तो। ठीक है, तो जैसा कि हम जानते हैं कि नमाज इस्लाम के 5 पिलर में से एक पिलर है और बहुत ही ये इम्पॉर्टेंट स्टेप होता है। इसके बिना कोई भी इंसान मोमिन नहीं हो सकता। और नमाज याद रखिएगा कि मोमिन और काफिरों के बीच का फ़र्क होती है। वो सभी मुसलमान जो नमाज नहीं पढ़ते हैं 40 दिन तक अगर उन्होंने नमाज नहीं पढ़ी है तो वो काफिर की कैटेगरी में शामिल हो जाते हैं। इसीलिए कहा जाता है कि नमाज आपकी हमेशा दुरुस्त होनी चाहिए। इसके अलावा नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या कहा है नमाज के बारे में कि नमाज मेरी आंखों की ठंडक है। तुम जितना ज़्यादा नमाज पढ़ोगे उतना ज़्यादा मुझसे करीब होगे। ठीक है, और इसके अलावा हम ये भी पढ़ते हैं कि जब हम डे ऑफ रेजरेक्शन के दिन अपने रब के सामने खड़े होंगे तो उस दिन अल्लाह ताला के जो हक हैं उसमें से सबसे पहला हिसाब हमारा नमाज से होगा कि हमने नमाज के मामले में अल्लाह ताला का कितना हक अदा किया। नमाज के बारे में बहुत सारी फजीलतें आती हैं कि जाहिर सी बात है जिस रब ने आपको पैदा किया, आपको इतना कुछ अता किया है, आप उसके आगे अगर 5 टाइम अपना सर नहीं झुका सकते हैं तो फिर आप और किस तरह से शुक्र अदा करेंगे या और क्या इबादत फिर आप कर पाएंगे। तो इसलिए मैंडेटरी है हर मुसलमान पे कि वो अपनी 5 वक्त की नमाज परफेक्ट तरीके से पढ़ने की कोशिश करें। बाकी जो भी इसमें कमी कोताहियाँ होती हैं अल्लाह ताला उसको हमसे दूर करे और हमें बेहतर से बेहतर नमाज पढ़ने की तौफीक अता फरमाए। मैंने पहले भी आपको बताया कि इन केस कभी कभी होता है कि आप नहीं पढ़ पाते, सपोज आप सफ़र में हैं या सो गए, आपकी आंख नहीं खुल पाई, आपका इंटेंशन नहीं था नमाज स्किप करने का लेकिन वो गलती से छूट गई, तो एट द एंड ऑफ द डे आपकी जो 5 नमाजें हैं वो कंप्लीट होनी चाहिए। चाहे तो वो कज़ा के फॉर्म में 1-2 हो जाएं, लेकिन एट द एंड ऑफ द डे आपकी नमाजें पूरी तरीके से 5 कंप्लीट होनी चाहिए। अब तक देखा जाए तो इतने उम्र में हमने बहुत सारी नमाजें ऑलरेडी मिस कर दी हैं। तो अब जब अल्लाह ताला ने हिदायत दी है, तौफीक दी है, तो प्लीज़ आप इसको वैल्यूएबल समझिए और नमाज की पाबंदी बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है हर मुसलमान के लिए। ठीक है, तो ये कुछ बातें हो गई फजीलत के ऊपर। बाकी इसकी फजीलत पे अगर आएँ तो पूरा लेक्चर भी ख़त्म हो जाएगा, लेकिन नमाज की जो अहमियत और इम्पॉर्टेंस है वो फिर भी बयान नहीं हो सकती। नमाज एक बहुत इंपॉर्टेंट पिलर है हमारे दीन का, वो एक ज़रिया है जिसके थ्रू आप अपने रब के साथ कनेक्ट कर सकते हैं। और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि जब तुम नमाज पढ़ो तो ऐसे पढ़ो कि तुम अपने रब को देख रहे हो, तुम उससे मुलाकात करने आए हो। और अगर ये कैफियत तुम्हारी नहीं बन पा रही है तो कम से कम इतनी कैफियत तो रहनी ही चाहिए कि तुम्हारा रब तुमको देख रहा है, तो तुमको पूरे टाइम अटेंटिव रहना चाहिए अपनी नमाज में। तो यूजुअली क्या होता है, जैसे ही हम रिकात शुरू करते हैं अपनी, उसके बाद चालू हो जाता है जो दिमाग में आपके एक आंधी सी आती है और जो चीज़ें आपने ज़िंदगी में कभी नहीं सोचनी होती हैं वो सब कुछ उसी टाइम पे याद आने लगता है और आपको सारे पेंडिंग वर्क्स उसी टाइम याद आने लगेंगे कि इसके बाद मुझे ये करना है, मुझे खाना बनाना है, मुझे ऐसा करना है, वैसा करना है, ये कपड़े पहनने, कुछ ना कुछ आपके दिमाग में चलता ही रहेगा। और उसका सबसे मेन रीज़न यही है कि आपको नहीं पता है कि आप क्या बोल रहे हैं या आप क्या कह रहे हैं। ये एक थोड़ा सा मिस कम्युनिकेशन होता है और जिसको आप कहते हैं कम्युनिकेशन गैप, ये बिल्ड होने लगता है और इसी वजह से हमारी नमाज़ों में वो खुशू और खुजू नहीं होता, या फिर जिस लेवल की कंसंट्रेशन चाहिए थी हमको नमाज में वो हमें नहीं अटेन हो पाती। राइट, तो यही रीज़न है कि इंसान को एटलीस्ट जो आप नमाज में पढ़ रहे हैं उतनी अरबिक सीख लीजिए जिससे कि आप जब नमाज में खड़े हों तो आपका खुशू और खुशबू बहुत
ہائی رہے، اور ساتھ ہی آپ ہر ورڈ کو پھر فیل کر پائیں گے کہ آپ اپنے رب سے کیا چیزیں کہہ رہے ہیں. تو ٹرسٹ می، جب میں نے اس کا ترجمہ پڑھا تھا اور میں نے پہلی دفعہ جب یاد کیا تھا نماز کا ترجمہ، تو جو پہلی نماز میں نے اس کے بعد پڑھی اس کی کیفیت ہی کچھ اور تھی، اور وہ نمازیں پھر آپ بہت انجوائے کریں گے. یاد رکھیے گا، نماز بالکل بھی آپ کے اوپر برڈن ڈالنے کے لیے نہیں دی گئی ہے آپ کو، بلکہ آپ کا اسٹریس ریلیز کرتی ہے نماز. جب آپ سجدے میں جاتے ہیں تو آپ پورے طریقے سے سبمٹ کرتے ہیں کہ یا اللہ میں تو بہت کمزور ہوں، میں تو جھک گیا یا جھک گئی ہوں تیرے آگے، اب تو اس کے آگے میرا معاملہ سنبھالنے والا ہے. تو نماز ایک بہت ہی اسٹریس ریلیزر ہے، ایک طرح سے آپ کہہ سکتے ہیں. تو نماز کو کبھی بھی آپ برڈن کی طرح مت لیجیے گا. یاد رکھیے گا ہمیشہ کہ یہ ہمارا ہتھیار ہے جس سے ہم اپنے رب سے کچھ بھی منوا سکتے ہیں، جو بھی ہماری پرابلمس ہیں ان کو سالو کروا سکتے ہیں. اور اگر آپ کو ہدایت چاہیے تو آپ ہدایت مانگیے نماز میں. اچھا، ایک چیز اور ہوتا ہے، میں نے بہت سارے لوگوں کو سنا ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ کیا فائدہ، ہمارا دل ہی نہیں لگتا تو ہم نماز کیا پڑھیں. جیسے ہی ہم نماز میں کھڑے ہوتے ہیں تو ہم کچھ نہ کچھ سوچنے لگتے ہیں. تو اس سے بیٹر یہ ہے کہ جب ہمارا کبھی دل لگنے لگے گا تب ہم نماز کو سٹارٹ کریں گے. لیکن یہ صحیح ریزن آپ کا نہیں ہے، یہ صرف شیطان کا ایک کہہ سکتے ہیں چال ہے جو آپ کے اوپر چلتا ہے. وہ سبھی لوگ جو نماز کو اگنور کرتے ہیں کہ ان کا دل نہیں لگتا، جب دل لگے گا تب پڑھیں گے، وہ کبھی بھی اس کی توفیق نہیں پائیں گے. نماز کی توفیق وہی انسان پائے گا جو اس کے پیچھے اسٹرگل کرے گا. اگر آپ کا دل نہیں بھی لگتا تو بھی آپ کو حق نہیں کہ آپ نماز کو چھوڑیں، کیونکہ یہ اللہ تعالیٰ کا حق ہے اور ہمیں ان کا حق ادا کرنا ہے ایٹ اینی کاسٹ. تو اپنے آپ کو گھسیٹ کے جا نماز پہ لے آئیے. آپ کا من نہیں کر رہا، کوئی بات نہیں، آپ اگر اسٹارٹنگ فیز میں ہیں تو آپ صرف فرض نمازوں سے اسٹارٹ کر سکتے ہیں، اور سنت نفل آپ اسکپ کر سکتے ہیں. بعد میں جب جو ہے آپ کی فرض نمازیں، جو فرض رکعتیں ہیں ایکچولی، وہ جب آپ کی کنسسٹنٹ ہو جائیں گی اس کے بعد آپ سنت نفل بھی ایڈ کر سکتے ہیں. تو اسی لیے کہا جاتا ہے کہ جو انسان بھی اپنے آپ کو گھسیٹ کے جا نماز پہ کھڑا کرے گا، اپنے آپ کو بار بار منائے گا، اپنے دل کو بار بار کنونس کرے گا کہ نہیں مجھے نماز پڑھنی ہے، چاہے جیسے میرا دل لگے نہ لگے، میں کوشش کرتی رہوں گی، کرتا رہوں گا. تو اللہ تعالیٰ بھی پھر ایسے ہی دل کو توفیق دیتا ہے، اور ایک دن آپ کا دل خود ہی آپ کو جا نماز کی طرف لے کے آئے گا. پھر آپ کا دل آپ کو خود ہی اجازت نہیں دے گا کہ آپ ایک ٹائم کی بھی نماز مس کریں. ٹھیک ہے، تو یہ ہو گئی آل اباؤٹ فضیلت آف نماز، کی نماز کتنی امپورٹنٹ ہے. جیسا کہ میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا کہ اس کی امپورٹنس ایک لیکچر میں کبھی بھی بیان نہیں کی جا سکتی، بہت ہی امپورٹنٹ ہے، بس اتنا سمجھ لیجیے. چلیے ہم اس کی جو ہے تھوڑی سی تفسیر اور میننگ سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں کہ ہم ایکچولی میں کیا ریسائٹ کرتے ہیں اپنی نمازوں میں. تو سب سے پہلے جب آپ کھڑے ہوتے ہیں اپنی نماز پہ تو کیا پڑھتے ہیں؟ بہت سارے لوگ اس دعا کو پڑھتے ہیں اور بہت سارے لوگ اس کو اسکپ بھی کر دیتے ہیں اور آگے بڑھ جاتے ہیں، سیدھے وہ نیت باندھ لیتے ہیں. لیکن زیادہ تر لوگ جو اس کو پڑھتے ہیں تو ان کے لیے ہے یہ انی وجہتو، کہ بے شک میں نے جھکا لیا یا میں نے ٹرن کر لیا، وجہیا اپنا چہرہ، للذی اس کی طرف، فطر السماواتی جس نے پیدا کیا آسمانوں کو، والارض زمینوں کو اور زمینوں کو، حنیفہ یکسو ہو کر، وما انا اور نہیں ہوں میں، من المشرکین مشرکین میں سے، یعنی کہ انکار کرنے والوں میں سے، یعنی کہ شرک کرنے والوں میں سے. ٹھیک ہے، تو ہم نے کیا پڑھا کہ انی وجہتو، بے شک پھیر لیا میں نے اپنا چہرہ، للذی اس کے لیے، فطر السماواتی جس نے پیدا کیا آسمانوں اور زمین کو، حنیفہ یکسو ہو کر. یکسو کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ یہ جو حنیفہ ورڈ ہے زیادہ تر قرآن شریف میں ابراہیم علیہ السلام کے لیے یوز کیا جاتا ہے، جس میں کہ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ ابراہیم کی طرح ہو جاؤ جو کہ میرا بندہ تھا اور وہ یکسو ہو کر عبادت کرنے والا تھا. مطلب جس نے اپنا چہرہ ایک طرف کر لیا، جس نے اپنا رخ ایک طرف کر لیا، پھر وہ کبھی ادھر ادھر نہیں ڈگمگایا، پھر وہ کبھی ادھر ادھر نہیں بھاگا. مطلب صرف ایک پاتھ پہ چلنے والے، صرف ایک طرف جانے والے، صرف ایک رب کو فالو کرنے والے. ٹھیک ہے، تو یہاں پہ ہم بھی یہی کہتے ہیں کہ بے شک ہم نے اپنا چہرہ اللہ کے لیے ٹرن کر لیا یا موڑ لیا، اس کے طرف جس نے آسمانوں کو پیدا کیا، زمینوں کو پیدا کیا، اور ہم یکسو ہیں اس کی طرف. وما انا من المشرکین اور نہیں ہوں میں مشرکین میں سے، یعنی کہ ڈس بلیورز میں سے. ٹھیک ہے، تو یہ ہم پہلے پڑھتے ہیں. اچھا، یہ چیزیں ہم نے کیوں کہی کہ ہم نے اپنا چہرہ ٹرن کر لیا یا اس کی طرف موڑ لیا؟ کیونکہ ہم جب نماز اسٹارٹ کرتے ہیں تو ہم کعبہ کی طرف اپنا رخ کرتے ہیں، اور یہی ریزن ہوتا ہے کہنے کا کہ ہم اس کی طرف اب ہر ڈائریکشن کو چھوڑ کے اس کی طرف مڑتے ہیں، وہ جس نے پیدا کیا آسمانوں کو اور زمین کو، اس کی طرف ہم یکسو ہیں اور نہیں ہیں ہم مشرکین میں سے. ٹھیک ہے، پھر اس کے بعد آپ اپنی نیت باندھتے ہیں. نیت کرتی ہوں میں جو بھی آپ کو پڑھنی ہے، 2 رکعت نماز فرض وقت فجر واسطے اللہ تعالیٰ کے، رخ میرا کعبہ شریف کی طرف. پھر آپ نے اللہ اکبر پڑھا. اللہ اکبر کا مطلب سب کو پتہ ہے کہ اللہ سب سے بڑا ہے. ٹھیک ہے، اللہ اکبر، اللہ سب سے بڑا ہے. اب اس میں جب آپ بالکل دھیان نہیں دیتے تو آپ نے سمپلی پڑھ لیا اللہ اکبر. اب یہ کتنا پاورفل ٹرم ہے اللہ اکبر. آپ اس کو کبھی دھیان سے سوچئے کہ آپ کی زندگی میں جو بھی مشکلیں ہیں، کوئی آپ کو پریشان کر رہا ہے،
کسی انسان سے آپ پریشان ہیں یا کسی بھی مصیبت میں آپ پھنسے ہوئے ہیں، آپ نے پڑھا اللہ اکبر، مطلب میرا اللہ سب سے بڑا ہے. کوئی پرابلم ہو، کوئی انسان ہو، کوئی کسی بھی لیول میں آپ پھنسے ہوں دنیا کے، آپ کا رب سب سے بڑا ہے اور وہ آپ کو ہر مشکل سے نکال سکتا ہے. تو جو بھی آپ کا جملہ ہوتا ہے جو آپ پڑھتے ہیں اس پہ آپ کو بہت زیادہ ٹرسٹ ہونا چاہیے، تبھی وہ چیزیں اثر کرتی ہیں. ٹھیک ہے، تو یہ ہو گئی انی وجہ تو وجہ. اس کے بعد ہم کیا پڑھتے ہیں، جیسے ہی ہم نے ہاتھ باندھا اس کے بعد ہم پڑھتے ہیں ثنا سبحانک اللہم و بحمدک و تبارک اسمک و تعالی جدک و لا الہ غیرک. اس کا مطلب کیا ہے؟ سبحانک اللہم، تیری پاکیزگی بیان کی ہم نے اے ہمارے رب، و بحمدک، اور تیری تعریف بیان کری، و تبارک اسمک، اور تیرے جو نام ہیں وہ بہت ہی بابرکت ہیں، و تعالی جدک، اور تیری شان، ایک طرح سے تیری شان جو ہے وہ بہت بلند ہے، وتعالی جدک ولا الہ غیرک، اور نہیں ہے کوئی الہ تیرے سوا. ٹھیک ہے، یہ ہم پڑھتے ہیں. سبحانہ، دیکھیں جب بھی کبھی آپ ایسے یاد کر لیجئے کہ جب بھی کبھی سبحان ورڈ قرآن شریف میں آئے گا اس کا مطلب ہوتا ہے پاک. ٹھیک ہے، قرآن شریف میں دیکھیے ایک بہت ہی خوبصورت بات کیا ہے کہ کوئی بھی ورڈ اگر آپ یاد کر لیتے ہیں عربک کا، تو جہاں جہاں پہ آپ پورے قرآن میں وہ ورڈ آئے گا اس کا مطلب سیم وہی رہے گا. ٹھیک ہے، تو آپ اس طرح سے بہت شروع میں جب آپ جیسے 1-2 پارہ پڑھتے ہیں تو آپ کو محنت لگتی ہے، لیکن آگے جانے کے بعد جب آپ 3-4 پارے پڑھ چکے، 5 پارے پڑھ چکے، تو پھر آپ کو چیزیں بہت آسان لگتی ہیں، کیونکہ آپ کو 60 to 70% آف دا جو عربک ورڈس ہیں وہ آپ کو آلریڈی یاد ہو جاتے ہیں. ٹھیک ہے، تو سبحان کا مطلب ہوتا ہے پاک. جیسے ہم پڑھتے ہیں سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ، پڑھ لیا، زندگی میں معلوم ہی نہیں تھا کیا پڑھا، تو سبحان اللہ کا مطلب بے شک تو پاک ہے. پھر الحمدللہ جیسے ہم پڑھتے ہیں تو اس کا مطلب ساری کی ساری تعریف تیرے لیے. پھر اللہ اکبر پڑھتے ہیں تو اللہ سب سے بڑا ہے. ٹھیک ہے، تو سبحانک اللہم، اے اللہ تیری پاکیزگی بیان کری ہم نے، و بحمدک، اور حمد کا مطلب ہمیشہ یاد رکھیے گا تعریف. ٹھیک ہے، تعریف یا پھر شکر بھی آپ کر سکتے ہیں. اور ہم نے تیری حمد یا پھر تیری تعریف بیان کری، و تبارک اسمک، اسم کہتے ہیں نام کو. ٹھیک ہے، اور تیرے جو نام ہیں وہ بہت ہی بابرکت ہیں. اور نام سے مجھے یہاں پہ یاد آیا کہ ہم لوگ اپنے چینل پہ ایک سیریز بھی کر رہے ہیں آج کل 99 نیمز آف اللہ، اور جس میں کہ ہم اللہ تعالیٰ کے ناموں کو یاد کرنے کی کوشش کر رہے ہیں ان کی میننگز کو سمجھتے ہوئے. ٹھیک ہے، تو اب تک ہم نے اس میں 2 سیشن کیا ہوا ہے. کوئی اگر اس کو کرنا چاہتا ہے تو وہ چینل پہ جا کے اس کو وزٹ کر سکتا ہے. اور اچھا، ہم کیوں ایسا کر رہے ہیں، کیوں ہم اتنی محنت کر رہے ہیں کہ ہم 99 نیمز اللہ تعالیٰ کے یاد کر رہے ہیں؟ تو اس کے پیچھے ہمارا انٹینشن کیا ہے؟ کیونکہ ہمیں پتہ ہے کہ جو کوئی بھی اللہ تعالیٰ کے 99 نیمز کو یاد کرتا ہے وہ جنت کا مستحق ہوتا ہے. ٹھیک ہے، تو اسی لیے ہم چاہتے ہیں کہ جنت ہمارے لیے ایزی ہو سکے، اور کتنے بھی ہمارے گناہ ہو سکتا ہے اللہ تعالیٰ کو ہماری یہی ایک خوبی پسند آ جائے کہ ہمیں ان کے 99 نیمز یاد تھے، تو ہو سکتا ہے اس کی وجہ سے انشاءاللہ اللہ تعالیٰ ہمیں جنت نصیب کرے. تو یہی ریزن ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ کے ناموں کو یاد کر رہے ہیں. اور اللہ تعالیٰ کے نام ویسے بھی بہت ہی بابرکت نام ہیں، ان کی میننگس جب آپ سمجھ کے پڑھیں گے تو آپ کو بہت اچھا لگے گا اور آپ کافی انجوائے کریں گے. وتعالی جدک، اور بے شک تیری جو شان ہے وہ بہت اونچی ہے، ولا الہ غیرک، اور نہیں ہے کوئی الہ تیرے سوا. یہ ہم پڑھتے ہیں. اس کے بعد ہم کیا پڑھتے ہیں؟ پھر ہم پڑھتے ہیں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، کہ میں پناہ میں آتی ہوں تیری شیطان مردود سے، اور بسم اللہ الرحمن الرحیم، شروع کرتی ہوں اللہ کے نام سے جو بہت مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے. پھر اب ہم پڑھتے ہیں اس کے بعد الحمد شریف، ہے نا، سورہ الفاتحہ پڑھتے ہیں. اب دیکھیے یہ جو سورہ الفاتحہ ہے اس کی تفسیر میں نے آپ کو پہلے بھی ایک بار کرائی ہوئی ہے، اور اس میں ہم بار بار ہر نماز میں پڑھتے ہیں اہدنا الصراط المستقیم، کہ ہمیں سیدھا راستہ دکھائیے. اب آپ بتائیے کہ اتنے سال سے پڑھنے کے بعد بھی ہم سیدھے راستے پہ کیوں نہیں ہیں، کیا ہم بھٹک کیوں جاتے ہیں؟ کیونکہ ہمیں پتہ ہی نہیں کہ ہم کیا مانگتے ہیں. بس جلدی جلدی الحمد پڑھ لیا، الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم. کوئی لوگ تو اتنی 5G اسپیڈ سے پڑھتے ہیں کہ ان کے حرف بھی ادھر ادھر ہو جاتے ہیں. دیکھیں یہ جو سورہ الفاتحہ ہے، میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا ہے کہ یہ اکلوتی ایسے سورہ ہے جس میں اللہ تعالیٰ آپ کو ہر آیت پہ جواب دیتے ہیں. جب آپ پڑھتے ہیں الحمدللہ رب العالمین تو آپ کے رب یہاں پہ رک کے کہ میرے بندے نے میری حمد بیان کری. تو اسی لیے کہا جاتا ہے کہ جب آپ سورہ الفاتحہ پڑھیں تو تھوڑا سا ہر آیت پہ ٹھہر ٹھہر کے پڑھیں. اللہ تعالیٰ آپ کی باتوں کا جواب دیتے ہیں تو اس کو ویٹ کیا کریں کہ اللہ تعالیٰ جواب دے لیں، پھر آپ آگے بڑھیں. ٹھیک ہے، تو اس کو ہم کیا پڑھتے ہیں اس میں؟ الحمدللہ، حمد ساری کی ساری حمد اللہ کے لیے. حمد مطلب ابھی پیچھے کیا بتایا؟ تعریف. للہ اللہ کے لیے، رب العالمین جو رب ہے تمام جہانوں کا. وہ صرف ہمارا رب نہیں، آپ کا رب نہیں، ہر جہان کا رب ہے، جنوں کا رب ہے اور انسوں کا رب ہے. جو بھی جیسے بھی مخلوق اللہ تعالیٰ نے پیدا کری، جو ہمارے اگلے پچھلے ہیں آدم علیہ السلام سے لے کے جو آخری انسان اس دنیا میں آئے گا، سب چیز کا رب کون ہے؟ آپ کے اللہ تعالیٰ، اور وہ رب ہے تمام جہانوں کا. الرحمن بہت ہی زیادہ مہربان، الرحیم نہایت رحم کرنے والا. ٹھیک ہے، یہ دونوں جو ہے اللہ تعالیٰ کے خوبصورت ناموں میں سے ہیں، اور یہ شروع کے ہی 2 نام ہیں جو اللہ تعالیٰ نے بیان کیے ہیں.
پھر ہم کیا پڑھتے ہیں مالک یوم الدین، وہ مالک ہے کس دن کا؟ ڈے آف ججمنٹ کے دن کا، ٹھیک ہے، اس دن کا مالک ہے۔ ایاک نعبد، ہم صرف تیری عبادت کرتے ہیں، و ایاک نستعین، اور ہم صرف تجھی سے مدد مانگتے ہیں۔ یہ جو لائن ہے یہ بہت پیاری لگتی ہے مجھے۔ یہ جو لائن ہے اس میں آپ ہر شرک کی نفی کر سکتے ہیں کہ ہم صرف اور صرف تیری عبادت کرتے ہیں۔ آپ اونلی کا ورڈ دیکھ رہے ہوں گے، اونلی یہاں پہ اتنا زیادہ انسسٹ طریقے سے لکھا گیا ہے کہ ہم صرف تیری عبادت کریں گے اور ہم صرف تجھی سے مانگتے رہیں گے، یا ہم صرف تجھی سے مانگتے ہیں، ٹھیک ہے۔ پھر اس کے بعد ہم نے کیا مانگا؟ اہدنا الصراط المستقیم، ہمیں راستہ دکھا سیدھے راستے کا، صراط الذین، راستہ ان لوگوں کا، انعمت علیہم، جن پر انعام کیا تو نے، غیر المغضوبی، نہ غضب ہوا ان پر، علیہم ولا الضالین، اور نہ جو گمراہ ہوئے۔ ایسے لوگوں کا راستہ جن پر تو نے انعام کیا۔ کس پر اللہ تعالیٰ کا انعام ہے؟ شہداء کا، اور جو بھی صدیقین لوگ ہیں جو فوت ہو چکے، جن پر اللہ تعالیٰ ہمیشہ راضی تھے، جو ہمارے صحابہ ہیں، جو نبی ہیں، ان سے اللہ تعالیٰ راضی ہیں، تو ان پر اللہ تعالیٰ نے انعام کیا ہوا ہے۔ ہم بھی مانگتے ہیں کہ ہمیں بھی ان کے جیسے لوگوں کا راستہ دکھا، غیر المغضوبی، نہ کہ ان لوگوں کا راستہ جن پر تیرا غضب آیا۔ اللہ تعالیٰ کا غضب کس پہ آیا؟ سب سے پہلے تو ابلیس کے اوپر آیا، اس کے بعد ان کا غضب آیا بنی اسرائیل جیسی قوم پہ، لوط علیہ السلام کی قوم پہ، جن لوگوں نے بھی اللہ تعالیٰ کے احکام کو ترک کر ڈالا، وہ سبھی لوگ اللہ تعالیٰ کے غضب کا شکار ہوئے۔ تو ہم مانگتے ہیں کہ ہمیں اس راستے پہ کبھی نہ چلانا یا رب جن پر تیرا غضب ہوا، ولا الضالین، اور نہ ایسے لوگوں کا راستہ ہمیں دکھانا جن پر تیرا غضب تو آلدو نہیں آیا لیکن وہ گمراہ ہو گئے اس دنیا میں رہ کے، اور آخرت میں وہ خسارہ اٹھانے والوں میں سے رہیں گے، ٹھیک ہے۔ تو یہ ہم پڑھتے ہیں، اس پوری سورہ کا کرکس ہے، اور کوئی اگر اس کو بہت ڈیٹیل میں کرنا چاہتا ہے تو میں اس کی لنک آپ کو ڈسکرپشن میں دے رہی ہوں، آپ وہاں سے اس کو چیک آؤٹ کر سکتے ہیں۔ اچھا، اب اس کے بعد ہم کیا پڑھتے ہیں؟ اس کے بعد ہم کوئی بھی ایک سورہ پڑھتے ہیں، اور زیادہ تر ہم پارہ نمبر 30 کی سورہ پڑھتے ہیں، کیونکہ وہ ساری سورہ بہت چھوٹی چھوٹی رہتی ہیں اور ایزی ٹو ریممبر ہوتی ہیں، ٹھیک ہے۔ اچھا، پارہ 30 جو ہے یہ بہت ہی خوبصورت پارہ ہے، اور کوئی بھی انسان اگر پہلی بار قرآن پڑھنا چاہتا ہے تو وہ پارہ نمبر 30 سے اسٹارٹ کرے، اور اس میں چھوٹی چھوٹی سورے ہیں پہلی بات تو، اور ان کا مزاج بہت ڈفرینٹ ہے۔ جو بھی آپ اس چیپٹر میں سورہ پڑھیں گے ان کا جو مزاج ہے وہ آپ کو ایک طرح سے ڈرانے والا لگے گا، کیونکہ اس میں زیادہ تر قیامت کے دن کا تذکرہ ہے کہ اس دن کیا کیا ہوگا۔ جیسے بہت سارے جگہ ہمیں ملتا ہے کہ جب آسمان پھٹ جائے گا، جب ایسا ہو جائے گا، جب ویسا ہو جائے گا، پھر آخر میں لکھا جاتا ہے کہ اس دن ہر انسان جان لے گا کہ آج وہ کیا لے کر آیا ہے۔ تو اس طرح کی بہت ساری ڈرانے والی آیتیں ہیں اس میں، جیسے کہ ایک جگہ اور اس میں آتا ہے کہ اس دن انسان بھاگے گا اپنے باپ سے، اپنی بیوی سے، اپنے بیٹے سے، مطلب اس دن اس کا ایسا حال رہے گا کہ وہ اپنی جان کے بدلے ہر کسی کو آنکھ میں جھونکنے کے لیے ریڈی ہو جائے گا کہ اللہ تعالیٰ کسی کو بھی لے لیجیے، بس میری جان بخش دیجیے۔ تو اس طرح کی جو آیتیں ہیں اس میں دی ہوئی ہیں۔ تو پارہ نمبر 30 بہت افیکٹو ہے اگر آپ اپنے ایمان کو بوسٹ کرنا چاہتے ہیں اور آپ موٹیویٹ ہونا چاہتے ہیں قرآن کو پڑھنے کے لیے، تو آپ ضرور اس پارے کو ایک بار وزٹ کریں، ٹھیک ہے۔ اور ایک چیز اور میں یہاں پہ آپ کو بتاتے چلوں کہ جو بھی سورہ آپ اس کے بعد پڑھتے ہیں، جیسے آپ نے پڑھا الم تر کیفا یا انا اعطینا یا قل هو اللہ احد، کوئی بھی سورہ آپ نے پڑھی، تو جو بھی سورہ ہم پڑھتے ہیں نماز میں یوزولی، اس کا ایک خاص کانٹیکسٹ ہوتا ہے کہ وہ کب نازل ہوئی تھی، اور اس کو سمجھیں گے اگر آپ تو پھر سورہ کا جو مطلب ہے وہ آپ کو کافی صحیح لگے گا اور آپ آسانی سے پھر ریلیٹ کر سکتے ہیں۔ تو میں کوشش کروں گی جو سورے ہیں جو اس کے بعد ہم پڑھتے ہیں ان کو ہم الگ الگ لیکچر میں کور کر سکیں۔ چلیے پھر اس کے بعد ہم رکوع میں چلتے ہیں، اور رکوع میں ہم کیا پڑھتے ہیں؟ سبحان ربی العظیم، مطلب پاک ہے میرا رب جو عظمتوں والا ہے۔ تو سبحان کا مطلب میں نے ابھی آپ کو پیچھے بتایا تھا کہ پاک ہے، ٹھیک ہے۔ سبحان ربی العظیم، بے شک میرا رب پاک ہے جو عظمتوں والا ہے، ٹھیک ہے۔ العظیم اللہ تعالیٰ کے خوبصورت ناموں میں سے ایک نام ہے، تو ہم یہ پڑھتے ہیں۔ اس کے بعد ہم اٹھتے ہیں اور کیا پڑھتے ہیں؟ سمی اللہ لمن حمدہ ربنا ولک الحمد۔ اس کا مطلب کیا ہے کہ سن لیا اللہ نے لمن حمدہ، اس کی جس نے اللہ تعالیٰ کی حمد بیان کری، یا اللہ تعالیٰ نے میری بات سن لی کہ میں نے اس کی حمد بیان کی، یہ کہنے کا مطلب، ٹھیک ہے۔ السمیع اللہ تعالیٰ کے ناموں میں سے ایک نام ہے، اس کے بارے میں ہم اپنے سیشن میں پہلے کر چکے ہیں، اور یہاں پہ وہی کہنے کا مطلب ہے کہ سمیع اللہ، سن لیا اللہ تعالیٰ نے لمن حمدہ کہ ہم نے اس کی حمد بیان کی۔ ربنا ولک الحمد، اے میرے رب، ربنا اے ہمارے رب، لک الحمد ساری کی ساری تعریف تیرے لیے ہے، ٹھیک ہے۔ کیا ہم نے پڑھا؟ سمیع اللہ لمن حمدہ، سن لیا اللہ تعالیٰ نے کہ اس کی حمد میں نے بیان کی، ربنا ولک الحمد اے میرے رب ساری کی ساری حمد تیرے لیے ہے، ٹھیک ہے۔ پھر ہم کیا پڑھتے ہیں؟ اب ہم سیدھے سجدہ میں جا رہے ہیں اور ہم پڑھ رہے ہیں سبحان ربی الاعلیٰ، بے شک میرا رب پاک ہے جو سب سے اعلیٰ ہے، یعنی کہ سب سے بلند مرتبہ ہے، ٹھیک ہے۔ اب دیکھیں یہ جو پوزیشن ہوتی ہے آپ کی، جس میں آپ سجدے میں ہوتے ہیں، اپنا سر اور ناک زمین پہ رکھے ہوتے ہیں اور
नाक ज़मीन पे रखने का मतलब क्या होता है हिंदी में, कि आपने किसी के आगे सरेंडर कर दिया, राइट। तो ये जो पोजीशन आपकी होती है ये मोस्ट फेवरेट है अल्लाह ताला की, और इसमें एक इंसान अल्लाह ताला के सबसे करीब होता है, ठीक है। तो आप जब सजदे में होते हैं तो उस टाइम पे ऐसा नहीं कि आपने सुभान रब्बिल आला पढ़ा और आप खड़े हो गए, उस टाइम पे आप अपने दिल में, जैसे आपको हिंदी में भी जो भी दुआएं मांगनी है, या अपने मन में ही सोच लीजिए कि मुझे ये चाहिए वो चाहिए, तो अल्लाह ताला सुनते हैं, ठीक है। तो ये जो सुभान रब्बिल आला आप 3 बार भी पढ़ सकते हैं, 7 बार भी पढ़ सकते हैं, जितना मन करे आप पढ़ सकते हैं। इतनी बार पढ़ने के बाद आप दिल ही दिल में दुआ भी करते रहें, क्योंकि सजदे की हालत में इंसान अपने रब के सबसे करीब होता है और वो कुछ भी मांग सकता है, ठीक है। यूजुअली क्या होता है, हम सजदे में जाते हैं, 3 बार इसको रट्टे की तरह पढ़ा और फिर खड़े हो गए, पता भी नहीं कि ये क्या पढ़ा और कुछ और भी मांगना था कि नहीं मांगना था। इसके अलावा बहुत सारी दुआएं भी हैं जो सुन्नत से साबित हैं, वो भी आप पढ़ सकते हैं, लेकिन आपको उनको फिर याद करनी पड़ेंगी। तो फिलहाल तो आप इसकी मीनिंग याद रखिए। सुभान रब्बिल आला हमने क्या पढ़ा कि बेशक मेरा रब पाक है जो बुलंद मर्तबा, सबसे आला, सबसे बड़ा है, ठीक है। फिर इसके बाद हम दूसरी रकात में जब खड़े होते हैं तो दूसरी रकात भी आपकी सेम रहेगी, आप खड़े होंगे, अल्हम्दु पढ़ेंगे, फिर कोई सूरा पढ़ेंगे, फिर से रुकू में जाएंगे, फिर से खड़े होंगे, वही पढ़ेंगे, फिर से सजदे में जाएंगे, है ना। और फिर आप बैठ गए हैं, और बैठने पे हम सबसे पहले क्या पढ़ते हैं, अत्तहियात पढ़ते हैं। और इसमें हम क्या चीज़ें पढ़ते हैं इसको देख लेते हैं। अत्तहियातु लिल्लाही, तमाम ज़बान की जो इबादतें हैं वो अल्लाह के लिए हैं, ठीक है। वस्सलवातो, और नमाजें अल्लाह के लिए हैं। वत्तय्यिबातो, और सारी की सारी जो हमारी माली इबादतें हैं वो भी इसके लिए। देखिए सलवात का मतलब एक तरह से नमाज होता है। इसका मतलब आप नमाज ही मत लीजिए, सलवात का मतलब जो भी आप अपने बॉडी की हेल्प से इबादतें करते हैं, ठीक है। और तय्यबात का मतलब होता है जो भी आप अपने माल से इबादत करते हैं, जैसे आपने सदका किया, किसी की हेल्प करी पैसा देके, तो ये सब चीज़ें, या फिर कहीं भी पैसा देके मस्जिद बनवा दिया, तो ये सब जो चीज़ें हैं वो सब इसमें आ जाती हैं वो तय्यबात में, ठीक है। तो हम क्या कहते हैं, अत्तहियातु लिल्लाही, तमाम ज़बान की इबादतें, सबसे पहले हमने ज़बान की बात की, तमाम ज़बान की इबादतें अल्लाह के लिए हैं। वस्सलवातो, और नमाजें अल्लाह के लिए हैं, यानी कि बदनी इबादतें अल्लाह के लिए हैं। वत्तय्यिबातो, और माल की इबादतें अल्लाह के लिए हैं। फिर हम पढ़ते हैं, अब यहाँ पे एक तरह से आप कह सकते हैं कि कौमा है, ठीक है। अस्सलामु अलैका, हम सलाम पेश करते हैं किसको, तुम पर, अय्युहन नबीयु, अपने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर, वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू, रहमत हो अल्लाह की आप पर और बरकत हो, ठीक है। तो ये जो फ्रेज़ है पूरा, अस्सलामु अलैका अय्युहन नबीयु वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू, ये जो फ्रेज़ है ये आप जब मदीना जाते हैं तो वहाँ पे जब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सामने से सलाम पेश करते हैं तो यही फ्रेज़ पढ़ते हैं कि अस्सलामु अलैका, सलाम हो आप पर ए नबी, वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू, और अल्लाह की रहमत हो और बरकत हो, ठीक है। तो वो तो हम वहाँ पढ़ते हैं, लेकिन देखिए कैसा अल्लाह ताला ने हमें एजाज़ दिया है कि हम हर नमाज में अपने नबी पर सलाम भेजते हैं, और हमें कभी पता भी नहीं था कि हम ये एक इंपॉर्टेंट काम भी कर रहे हैं नमाज में। इस टाइम पे हम पता नहीं कहाँ कौन सी दुनिया में खोए रहते हैं ऐसे बेसिकली, लेकिन अब इंशाल्लाह इसको पढ़ने के बाद और समझने के बाद हम ज़रूर कोशिश करेंगे कि हम अपना कंसंट्रेशन बेहतर कर सकें नमाजों में। फिर हम पढ़ते हैं अस्सलामु अलैना, मतलब सलामती हो हम पर भी। अलैना का मतलब होता है हम पर, मतलब हम अपने लिए भी सलामती मांगते हैं। वाला इबादिल्लाहि सॉलिहीन, और अल्लाह के तमाम नेक बंदों पर भी सलामती हो। तो इसमें हम देखिए ना सिर्फ अपने लिए सलामती मांगते हैं, बल्कि जो लोग भी अल्लाह ताला के बंदे हैं और वो नेक हैं उन सब के लिए हम सलामती मांगते हैं। तो अब देखिए कोई भी इंसान सपोज़ नमाज पढ़ रहा है, तो वो इंसान या वो शख्स आपको जानता भी नहीं, लेकिन वो आपके लिए भी अपनी दुआओं में चीज़ें मांग रहा है। तो ये हमारे दीन की खूबसूरती है कि आप किसी को नहीं जानते फिर भी आप उसकी कितनी बड़ी मदद कर रहे हैं कि आप उसके ऊपर भी सलामती मांग रहे हैं। फिर हम पढ़ते हैं, अब यहाँ पे भी एक तरह से कौमा है, अशहदु, हमने गवाही दी, अल्ला इलाहा इल्लल्लाह, कि नहीं है कोई इलाह या नहीं है कोई इबादत के लायक इल्लल्लाह, मगर सिर्फ अल्लाह, वशहदु अन्ना, और हमने गवाही दी, मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु, कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह ताला के बंदे और उसके रसूल हैं, ठीक है। तो हमने क्या पढ़ा इसमें, अत्तहियातु लिल्लाही, तमाम ज़बान की इबादतें अल्लाह के लिए, वस्सलवातो, और बदनी इबादतें, वत्तय्यिबातो, और माल की इबादतें अल्लाह के लिए हैं। अस्सलामु अलैका, ए नबी हम आपके ऊपर सलाम भेजते हैं, वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू, अल्लाह की रहमत हो आप पर और बरकत हो। अस्सलामु अलैना, फिर हम अपने लिए सलामती मांगते हैं कि हम पर भी सलामती हो। वाला इबादिल्लाहि सॉलिहीन, और अल्लाह ताला के सभी जो नेक बंदे हैं उन पर भी सलामती हो। अशहदु अल्ला इलाहा, हमने गवाही दी कि नहीं है कोई इलाह मगर अल्लाह ताला। वशहदु अन्ना, और हमने गवाही ये भी दी कि मोहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु, कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह ताला के बंदे और उसके रसूल हैं। अच्छा, यहाँ पे जब हम अशहदु अल्ला इलाहा पढ़ते हैं तो यहाँ पे हम उंगली भी शहादत की उठाते हैं, ठीक है, यही चीज़ की गवाही देने के लिए। तो ये हमने पढ़ ली। इसके बाद हम चलते हैं दरूद शरीफ पढ़ते हैं, और इसमें हम क्या पढ़ते हैं, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन, ए अल्लाह मुसल्लत कर अपनी रहमतें
محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر والا آل محمد اور ان کے آل اولاد پر کما صلیتا جس طرح کہ تو نے مسلط کیا تھا اپنی رحمتیں علی ابراہیم ابراہیم علیہ السلام کے اوپر والا آل ابراہیم اور آل ابراہیم کے اوپر یعنی ابراہیم علیہ السلام کے آل اولاد کے اوپر انکا حمید مجید بے شک تو ہی قابل تعریف اور بہت زیادہ شان والا ہے. ٹھیک ہے, تو یہ جو تفسیر ہے اس کی وہ میں نے پہلے بھی آپ کو بتایا ہے, تو اس کی بھی لنک میں آپ کو ڈسکرپشن میں پرووائڈ کر دوں گی, آپ وہاں سے ڈیٹیل میں اس کی تفسیر کو کور کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے, اسی طرح سے ہم پڑھتے ہیں اللہم بارک کہ اے ہمارے اللہ, بارک مطلب برکت, برکت عطا فرما علی محمد ہمارے محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر والا آل محمد اور ان کے جو آل محمد ہیں یعنی کہ ان کے جو آل اولاد ہیں ان کے اوپر بھی کما بارک تھا جس طرح کہ تو نے برکت عطا فرمائی علی ابراہیم ابراہیم علیہ السلام کے اوپر والا آل ابراہیم اور ابراہیم کے آل اولاد کے اوپر انکا حمید مجید بے شک تو ہی بہت قابل تعریف اور اونچی شان والا ہے. ٹھیک ہے, اچھا یہاں پہ ابراہیم علیہ السلام کا ہی صرف نام کیوں آیا, یہاں پہ نوح علیہ السلام یا موسیٰ علیہ السلام یا عیسیٰ علیہ السلام کا نام کیوں نہیں آیا, اس کے بارے میں نے آپ کو اس والی ویڈیو میں ڈیٹیل میں ایکسپلین کیا تھا, تو وہاں سے آپ اس کو ضرور چیک آؤٹ کر لیجیے گا. ٹھیک ہے, پھر لاسٹ میں ہم کیا پڑھتے ہیں اللہم انی ظلمت نفسی ظلما کثیرا, اور اس کا مطلب بھی سمجھ لیتے ہیں کہ اللہم اے ہمارے اللہ, انی ظلمت نفسی, انی کا مطلب ہوتا ہے بے شک, مطلب اس میں کوئی ڈاؤٹ ہی نہیں ہے. ٹھیک ہے, بے شک ہم نے ظلم کیا ہے اپنی جانوں پہ. ٹھیک ہے, ظلمن کثیرن مطلب بہت ہی زیادہ ظلم کیا ہوا ہے, کثیرن کا مطلب ہوتا ہے بہت زیادہ, ایکسٹریم لیول پہ کوئی چیز ہونا. ٹھیک ہے, تو کس طرح سے ہم نے ظلم کیا اپنی جانوں پہ کہ جو چیزیں ہمیں کرنی چاہیے تھی ایکچوئل میں ہم اس کو بھول گئے ہیں, اور جو ہمیں نہیں کرنی چاہیے تھی اس میں تو ہم نے ایک دوسرے سے کمپٹیشن لگا رکھی ہے کہ ہم اس میں بہت آگے جائیں گے, ہر گناہ کے کام میں ملوث ہیں. تو بے شک ہم نے اپنی جانوں پہ ظلم کیا ہے. دیکھیے جو جان ہے آپ کی یہ بھی اللہ تعالیٰ کی امانت ہے, ہمارا فرض ہے کہ ہم اپنی جان کو جنت میں اعلیٰ سے اعلیٰ مقام دلائیں, لیکن اگر ہم ایسا نہیں کرتے ہیں تو ہم نے اپنی جان کا حق نہیں ادا کیا. اسی لیے ہم کہتے ہیں کہ بے شک ہم نے اپنی جانوں پر ہی ظلم کیا ہوا ہے, ہم نے اپنے آپ کو اپنے ہی ہاتھ سے جہنمی بنا لیا ہے, ظلمن کثیرن بہت زیادہ ظلم کر کے. ٹھیک ہے, ولا یغفر الذنوب اور کون ہے جو معاف کرے گناہوں کو الا انت مگر تیرے سوا. یہ لائن اتنی خوبصورت ہے کہ بے شک ہم نے بھر بھر کے گناہ کر لیے, بے شک ہمارے گناہوں سے زمین آسمان کا جو میزان ہے وہ بھر چکا ہے, سمندر کے قطرے بھر چکے ہیں, لیکن پھر ہم آگے کہتے ہیں کہ ولا یغفر الذنوب اور کون ہے جو اتنے گناہوں کو معاف کرے الا انت سوائے تیرے. فغفر لی بس معاف کر دیجئے ہم کو, مغفرتن ہماری مغفرت فرمائیے, من عندک اپنے پاس سے. اور یہاں کیا کہہ رہے ہیں کہ ہمیں بخش دیجئے اپنے پاس سے, اپنے پاس سے مغفرت عطا کریے ہمارے لیے, ورحمنی اور ہم پر رحم کریے, انک انتل بے شک تو الغفور الرحیم بہت زیادہ معاف کرنے والا, الرحیم رحم کرنے والا ہے. ٹھیک ہے, یہ جو غفور ہے یہ بھی اللہ تعالیٰ کا ایک خوبصورت نام ہے, اور رحیم تو ہے ہی ان کا نام. غفور کا مطلب کیا ہوتا ہے کہ بار بار معاف کرنے والا. مطلب زندگی میں کیا ہوتا ہے کہ آپ نے کوئی غلطی کی سپوز, ہاں, اور اس کے بعد آپ نے معافی مانگی, کسی کے آپ گنہگار ثابت ہوئے, پھر آپ نے معافی مانگی 2 بار 3 بار 4 بار, پھر ایک ٹائم کے بعد وہ انسان آپ سے فرسٹریٹ ہو جائے گا اور وہ جان جائے گا کہ یہ انسان ٹرسٹ کرنے کے لائق نہیں, اور یہ بالکل بھی معاف کرنے کے لائق نہیں, یہ بار بار یہی کرتا ہے. لیکن اللہ تعالیٰ کا نام الغفور اسی لیے ہے کیونکہ آپ کتنی بھی بار گناہ کر کر کے جائیں گے ان کے پاس, اور بس ایک بار کہیں گے اللہ تعالیٰ معاف کر دیجیے, دل سے کہیں گے اور اللہ تعالیٰ معاف کر دیں گے. وہ یہ نہیں دیکھتے ہیں کہ آپ کا یہ کون سے نمبر کا گناہ ہے, 1000 بار آپ کر کے آئے کہ 1 کروڑ بار کر کے آئے کہ انگنت انفائنائٹ بار کر کے آئے. بس یہ ہے کہ موت سے پہلے اگر آپ نے اللہ تعالیٰ کو یاد کر لیا اور اپنی غلطیوں پر شرمندہ ہو کے اپنے گناہوں کے لیے معافی مانگ لی, تو آپ کا رب بہت زیادہ الغفور ہے, بار بار معاف کرنے والا ہے. ٹھیک ہے, تو اسی لیے یہ اللہ تعالیٰ کا ایک بہت خوبصورت نام ہے. تو ہم نے کیا پڑھا, اللہم انی بے شک اے اللہ, انی ظلمت نفسی بے شک ہم نے ظلم کیا اپنے نفس پہ, ظلمن کثیرن بہت زیادہ ظلم کیا ہوا ہے, ہم نے اپنے نفس کو دبایا ہوا ہے بالکل ظلم کر کر کے, گناہ کر کر کے. ولا یغفر الذنوب اور کون ہے جو معاف کرے ان کو الا انت مگر سوائے تیرے. فغفر لی بس معاف کر دیجیے ہم کو, مغفرتم من عندک اور مغفرت عطا کریے ہم کو اپنے پاس سے, ورحمنی اور رحم کریے ہمارے اوپر, انکا انتل بے شک تو الغفور الرحیم بہت زیادہ معاف کرنے والا اور بہت ہی زیادہ رحیم ہے. ٹھیک ہے, تو یہ اس پورے نماز کا کرکس ہے, اور اگر آپ اس کو اب موٹا بھی یاد رکھیں گے تو آئی ایم شیور کہ آپ کی نمازیں ڈیفینیٹلی چینج ہوں گی. اور اس پورے لیکچر سے اگر کوئی ایک انسان بھی فائدہ اٹھایا تو یہ جو لیکچر ہے اس کو کریٹ کرنے کا پرپس جو ہے وہ فروٹفل ہو جائے گا. تو پلیز آپ کوشش کریے کہ آپ ان کا اسکرین شاٹ لے کے فون میں رکھ کے اور 1-2 بار آپ اس کو ریوائز کرتے رہیں گے تو ڈیفینیٹلی اس میں کوئی بھی ورڈ بہت ٹف نہیں ہے, آپ آرام سے اس کو یاد کر سکتے ہیں اور اپنی نمازوں کو اور بہتر کر سکتے ہیں, اللہ رب العزت کے ساتھ اپنے کنیکشن کو اور زیادہ اسٹرانگ کر سکتے ہیں.
تو پلیز کوشش کریے 5 ٹائم کی نماز کنسسٹنسی کے ساتھ پڑھنے کی، اور اس میں کسی اور کو دیکھنے کی ضرورت نہیں ہے کہ وہ کتنا پڑھ رہے ہیں، وہ تو 2 پڑھ رہے ہیں، وہ تو 5 پڑھ رہے ہیں. آپ اپنا جائزہ لیجئے کہ آپ کتنا پڑھ رہے ہیں اور آپ کو اس میں ابھی کتنا زیادہ امپروو کرنے کی ضرورت ہے. ٹھیک ہے، تو ہر انسان اپنا اپنا دیکھے، اور انشاءاللہ جب آپ کوشش کریں گے تو اللہ تعالیٰ بھی پھر آپ کی مدد کریں گے، اور اللہ تعالیٰ ہم سب کو 5 ٹائم کی نماز پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے اور اپنے رحم و امان میں رکھے ہمیشہ. تو ود دس نوٹ اللہ تعالیٰ ہمیں پڑھنے، سننے اور کہنے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. جزاک اللہ خیر. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.